आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। यकीनन पाकिस्तान पे गुफ्तगू करेंगे और जो तमाशा लगा हुआ है उसी पर करेंगे, मगर कुछ नई बातें भी करेंगे। सबसे पहले तो मैं शुरू यहाँ से करूँगा कि ये कोई 2003, 2004, 2005 डेटें याद नहीं रहती। मेरे एक मरहूम दोस्त थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, डॉक्टर हसन शरीफ। मेरे अखबार पे कॉलम भी लिखते थे, डॉन में भी लिखते रहे हैं और न्यूज़ में भी कॉलम लिखा करते थे। एमडी डॉक्टर थे, साइकाट्रिस्ट थे। उनकी बेबी से बड़ी दोस्ती थी, डॉक्टर मलिया लोधी से बड़ी दोस्ती थी और मीडिया में बड़े लोगों से दोस्ती थी उनकी। तो बीबी जब भी आती तो उनके साथ ज़्यादा शॉपिंग वगैरह करने जाया करती थी। बीबी मतलब बेनज़ीर भुट्टो। तो एक दिन मुझसे कहने लगे कि यार ये बीबी जो है ना बड़ी कंजूस औरत है। मैंने कहा खैरियत, क्या हुआ? कहने लगे जब इक़्तिदार में होती है तो यहाँ आती है तो लंबी लंबी लैम्बोर्गिनी और ये वो, और जब हुकूमत में ना हो तो छोटी छोटी गाड़ी टोयोटा कोरोला में फिर रहे हैं यहाँ, और सेलें भी ढूंढती हैं और कूपन भी होते हैं बीबी के पास। मैंने बड़ा एंजॉय किया। इत्तेफाक से 4-5 महीने के बाद या 3 महीने के बाद, मुझे याद नहीं है, बीबी न्यूयॉर्क आ गई, मेरा इंटरव्यू था। तो बातों बातों में मैंने एकदम सवाल किया, मैंने कहा बीबी सबसे बड़ी इंसानी ख्वाहिश क्या होती है और क्या बड़ा अचीवमेंट होता है? कहने खुल के पूछें, तुम बहुत चालाकी से सवाल करते हो। मैंने कहा नहीं, मैं सिंपल सा सवाल पूछा है, क्या इंसानी ख्वाहिश होती है सबसे बड़ी? कहने इक़्तिदार। तो मैंने कहा इक़्तिदार के बाद कोई चीज़? कहने नहीं। तो मैंने कहा कि जब इक़्तिदार मिल जाए तो आदमी अगर छोटे घरों में रहे, छोटी गाड़ियाँ इस्तेमाल करे और सादगी को अपनाए, रोटी तो वही खाता है ना जो रोज़ाना खाता है, या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ भी खाना चाहता है तो खा सकता है। फिर मैंने वहाँ तंज़ भी किया कि जब बीबी पहली बार प्राइम मिनिस्टर बनी थी तो कराची में किसी मीटिंग में थाईलैंड से खाना मंगवाया गया था। तो मैंने कहा ज़रूरी तो नहीं है कि थाईलैंड से खाना भी मंगवाया जाए। तो कहना क्या चाहते हैं? मैंने कहा देखें, इक़्तिदार आखिरी मंजिल है ना, तो उसे कंटिन्यू करने के लिए अपने अवाम का एतमाद में लेना होगा ना। तो अगर सादगी इख्तियार करते हैं हमारे हुक्मरान और वो एक सिंबल बनते हैं और दुनिया भी उनकी तारीफ़ करती है, तो लोग तो उनके पीछे रहेंगे, उन्हें छोड़ेंगे नहीं। मगर आप ये देखें कि रियासत मदीना में बीबी ने जो कहा वो तो एक लंबी कहानी है। आप ये देखें कि सब चोर हैं, जहाँ बिल्कुल जो सियासी लूट मार हुई है। और देखें मुंबई तो कहीं और है ना, बुलाते ही एक मकसद के लिए हैं, छोटे छोटे दिमागों के लोगों को, कि जो अपने मामलात के गिर्द घूमते रहें, क्योंकि इख्तियार तो होता ही नहीं किसी के पास। मगर ये जो रियासत मदीना थी ये बतदरीज खुल रही है कि बाकी सब चोर हैं और इंसाफ कानून, रोज़ दोहराता हूँ मैं, मगर रोज़ एक झूठ पकड़ा जाता है। और हैरानी से हैरानी है कि घड़ी भी बेच ली, पेन भी बेच लिया, और फिर वो वार्डा ने जो कल कहा ना कि फवाद पता नहीं क्यों ये झूठ बोल रहे हैं, इन्हें और मुसलसल 10 और झूठ बोलना पड़ेंगे। तो मुझे याद आया बचपन में वालदा कहती थी कि बेटा एक झूठ छुपाने के लिए 70 झूठ बोलना पड़ते हैं। तो इस वक्त उसी का सामना खान साहब और उनकी टीम को है कि जनाब खान साहब पहले थे जिन्होंने पहले 20% पे ख़रीदते थे लोग तोशा खाने से, खान साहब ने 50% पे कर दिया। मगर खान साहब ने 50% पे करने के बाद अपने लिए 20% पे ख़रीद लिया। और फिर घड़ी पहले इस्लामाबाद में बिकी, फिर पता चला दुबई में बेची गई। दुबई वाले ने भी कह दिया कि हमारा नाम ना ले, मुकदमा कर देंगे हमने कोई घड़ी आपसे नहीं ख़रीदी। तो हैरानी होती है। मैं सवाल लूँ, जो बेनज़ीर वाला वाक़या यूँ मैंने आपको सुनाया कि इक़्तिदार के बाद भी, अच्छा फिर मुझे अपनी अब्बू की एक बात और याद आई, पहले भी कभी दोहराया था कि वो कहते थे बेटा जो छोटी चोरी करे ना उससे बहुत डरना, कि अगर किसी को $5 दे के सिगरेट का गोल्ड लीफ का पैकेट मंगवाएं, उस ज़माने में ₹4.5 की आती थी, और वो 50 पैसे वापस लाकर न दे तो वो बहुत ख़तरनाक आदमी है। कि क्यों? कि जो 50 पैसे की बेईमानी कर सकता है वो तुम्हें 1000 के लिए और लाख के रुपये कत्ल कर देगा। तो वो जो छोटा चोर होता है बड़ा ख़तरनाक होता है। मिलियन 2 मिलियन कोई खा जाए तो वो समझ में आता है कि अक्सरियत का दिल डोल जाता है, मगर जो 50 पैसे ना छोड़े
تو یہ توشہ خانہ جو ہے نا 50 پیسے والی بات ہے کہ وہ بھی نہیں چھوڑے. اور بن رہی تھی ریاست مدینہ، سب سامنے آ گیا ہے. اگر آپ کو یاد ہو جب یہ سامنے آیا وہ خان صاحب نے دھمکی دی کہ میں عدالت جاؤں گا، تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ عدالت نہیں جائیں گے، اور یہ بھی کہا تھا کہ عدالت جانا ہوتا تو فائنینشیل ٹائم کے پاس جاتے. تو میرے اسلام آباد سے ایک صحافی دوست نے کہا کہ آفاق بھائی آپ نے خوب ذکر کیا کہ فائنینشیل ٹائم کے پاس کے خلاف جانا چاہیے تھا، کہ جس کی ایک ایک لائن میں خان صاحب پر، ان کے پورے کردار پر ہزاروں نشانات ہیں اور سوالیہ نشانات ہیں. اس کے خلاف جانا چاہیے تھا نا، کہ اصل تو چور انہوں نے ثابت کیا ہے. مگر نہ خان صاحب فائنینشیل ٹائمز کے خلاف گئے، نہ جنگ و جیو کے خلاف جائیں گے، کیونکہ خان صاحب کو پتہ ہے کہ بہت بری ہوگی. جو خانزادہ شہزیب سامنے لے کر آیا ہے اس میں کوئی ایک بھی جھوٹ نہیں ہے کہ یہ اتنے ہی چھوٹے چور ہیں، اور ان کو یہ سکھایا گیا ہے کسی میڈیا کمپنی نے کہ سامنے والوں کو بس چور چور، ہر بات کا جواب چور چور دیتے رہو، چور چور چور. جیسے امریکن میڈیا میں پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ سازشی بیانیہ کیسے ہوا، تو کہنے میں آپ کو بیک گراؤنڈ میں لے کے چلتا ہوں کہ کیسے انہوں نے چوریاں کی. تماشا لگا ہوا ہے نا پوری دنیا میں. اور ان کے ٹرولر، کل میں نے کہا تھا کہ سیلاب کے پیسے خان صاحب کھا گئے، حکومت تو کھائی گئی نا سیلاب کے، تو خان صاحب بھی فنڈ کے کھا گئے. تو ایک صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ آخر میں خان صاحب پہ لا کے تان توڑتے ہیں، ان سے کوئی نہیں پوچھتا. ارے بھائی وہ تو ہیں ہی چور نا. مطلب اتنی سی بات تو سمجھ لے، اگر آپ کا کوئی بڑا فائدہ نہیں ہو رہا ہے ووٹ دینے کے علاوہ، اور آپ اپنے ضمیر کی روشنی میں دینا چاہتے ہیں، 1000 بار کہہ چکا اور مجھ جیسے لاکھوں لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ تو مان لیا نا چور تھے، چور ہیں. آپ کا امیر المومنین کیا کر رہا ہے؟ آپ اپنا حساب دینا. آپ ان کی قبروں میں تو نہیں جائیں گے، ان کے معاملات وہ جانیں، عدالتیں جانیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ جناب سیلاب کی بات کرو، کہیں گے جی عدالت چلے جائیے وہاں سے حساب لے لیجئے. بھئی عدالتوں پہ آپ کو ایمان ہے تو وہ جو چور چھوٹ گئے عدالتوں سے، تو ان فیصلوں کو کیوں نہیں تسلیم کر لیتے کہ چت بھی میری، پٹ بھی میری، ٹہیاں میرے باپ کا. نہیں، ایسے نہیں گزرتی. دراصل بات یہ ہے کہ نظام اتنا فرسودہ، اتنا تھرڈ کلاس، اور یہ ڈیموکریٹک جو چہرے دکھائے گئے تھی 40 سال تک، وہ اتنے زیادہ مکروہ ہو چکے ہیں کہ لوگوں کو نیا چور منظور ہے، اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا کہ نیا چور وہ تھیٹیرین بھی ہے، وہ آپ کے قابو میں نہیں آئے گا. آپ سب کو قابو کر کے رسی سے باندھ کے زمین پہ ڈال دے گا، جوتے بھی مارے گا، کھانے کو بھی نہیں دے گا، اور بچے گا بھی کچھ نہیں. پلیز سمجھیں. اچھا دیکھیں، موضوع کو پلٹتے ہیں. کل میری 3 ریٹائریز سے ملاقات ہوئی. اعلیٰ ترین عہدے تھے. میں بہت ڈسکرپشن نہیں بیان کروں گا کیونکہ پھر لوگ گفتگو نہیں کرتے ہیں. تو گفتگو کا آغاز میں نے کیا. میں نے کہا کیا ہوگا کہ نہیں، انتخابات کروانے پڑیں گے، ہر صورت انتخابات کروانے پڑیں گے. میں نے کہا انتخابات سے معاملات سلجھ جائیں گے. کہنے گے ہاں. میں نے کہا جو کشیدگی ہے، جو اب اپوزیشن تو پھر آئے گی نا، کہ وہ 13 پارٹیاں مکمل ختم ہو چکی ہیں. میں نے کہا کیا مطلب مکمل؟ کہنا ہاں ایبسلوٹلی ڈن. تو میں نے کہا کہ خان صاحب سنبھال لیں گے؟ کہنے 5 سال پورے دیجئے، اگر نہیں سنبھال سکے تو یہی عوام ان کو اتار دے گی، مگر فی الحال تو پوری قوم ان کے ساتھ ہے، پوری فوج ان کے ساتھ ہے، چند ایک کو چھوڑ کے، اور وہ کچھ نہیں کر سکتے. وہاں کے نظام پہ اور اس پہ گفتگو کی تو ایک دم وہ لاس اینجلس پتہ نہیں کہاں سے گھومتے ہوئے آ رہے تھے تینوں. 2 ان میں سے ایک تو شاید یہیں رہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نظام یہاں کون سا ہے، 11,000 ایک ساتھ ہوم لیس ہم نے لاس اینجلس کے راؤنڈ میں دیکھے. تو میں نے کہا کہ وہ اپنی مرضی سے رہتے ہیں، نظام چاہے بھی تمہیں اٹھا نہیں سکتا. بہرحال اس پوری گفتگو میں نکلا یہ کہ اندر سے امریکہ کے مخالف تھے، مگر امریکہ کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے. اور یہ میرے پاس انفارمیشن بھی ہے، میرا اپنا بھی ایک تجزیہ ہے، اور اس طرح کے لوگ اکثر ملتے رہتے ہیں کہ خاصا فوج میں اس گروپ کو بلانگ کرتے ہیں، اس گروپ کی سپورٹ حاصل ہے جو طالبان سے جنہوں نے مذاکرات کیے، جو دباؤ ڈالتے ہیں کہ طالبان کو آنے دیا جائے، اور امریکہ مخالف امریکہ کو دبا کے رکھنا ہے. اور اسی طرح فیض حمید اس میں شامل تھے، اور جو کوئی مذاکرات ہوئے فیض حمید کے تھرو ہوئے میجر، اسی لیے پشاور کورٹ سے ان کو ہٹایا بھی گیا. تو یہ جو امریکہ کی مخالفت ہے نا، یہ ذہنوں سے نہیں اترتی.
اور ان کی اپنی بوئی ہوئی ہے. اور پھر دوسری بات کی کہ جب جہاد فی سبیل اللہ اللہ حق اللہ کے نام پر پوری فوج کھڑی ہو تو یہ تو ہونا تھا. اب حافظ صاحب آ رہے ہیں, ایک نئی کنٹروورسی شروع ہونے جا رہی ہے کہ کرنل بننے کے بعد انہوں نے حفظ قرآن کیا, بہت سوچ سمجھ کے کیا ہوگا. تو بڑے مختلف معاملات آنے والے ہیں سامنے. بات تازی طرح یہ ہے جو پہلے بھی درستی ثابت ہوئی ہیں کہ جنرل عامر ہے میرے خیال میں, لیفٹیننٹ جنرل جو گجرانوالہ کے کور کمانڈر ہیں, وہ جوائنٹ چیف آف سٹاف ہوں گے, جو زرداری کے سٹاف آفیسر بھی ملٹری سیکریٹری رہے ہیں. تو انہیں فیصلہ ہوا ہے کہ جی وہ جوائنٹ چیف آف سٹاف ہوں گے. تو کل جو میری جو ریٹائری سے ملاقات ہوئی, میں نے کہا اتنے جونیئر افسر کو جوائنٹ چیف آف سٹاف, تو ان کا نہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کے پاس ہوتا کیا ہے کہ ایک ایٹمی جو ہمارے معاملات ہیں بس وہ ٹوٹل دیکھتا ہے, باقی تو کوئی اختیار نہیں ہوتا, تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. اب کتنا صحیح ہے کتنا درست ہے, کچھ لوگوں کی ضد ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. 3 جنرل جو ہیں تقریباً 4 جنرل سپرسیڈ ہوں گے, چاروں کو ریٹائر ہونا پڑے گا. تو اس میں کوئی مذاقت تو نہیں ہے, مگر زرداری صاحب کے کہنے پہ ہے کیونکہ اتحادی حکومت ہے اور حکومت ابھی چلانی ہے, کم از کم مئی جون تک تو چلانی ہے. اس کے بعد دیکھتے ہیں یا مئی تک چلانی ہے, کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. ابھی ایک صاحب نے یہ بھی کہا کہ آرمی چیف کی تقرری کے بعد سارے معاملہ سیٹل ہونے کے بعد اہم ممکن ہے جو مہنگائی بڑھ رہی ہے, ڈالر کی قیمت پھر بڑھ رہی ہے, IMF نے پھر ریکال کر لیا ہے کہ سیلاب کے فنڈ کے جو پیسے ہیں اس کا بھی حساب دو آ کر, اور جو تخمینہ ہے وہ بھی بتاؤ. اس میں تو چوری شروع ہو چکی ہے. بلوچستان حکومت کا اشتہار چل رہا ہے کہ ہم نے یہ کر ڈالا, کارنامے اپنے کارنامے گنائے جا رہے ہیں, مگر دوسری طرف خبریں آ رہی ہیں کہ وہ رو رہے ہیں متاثرین, کچھ نہیں ملا, روٹی بھی نہیں ملی, پانی بھی نہیں ملا, چھت بھی نہیں ملی, بیماریاں الگ پھیل چکی ہیں. وہ خنک پتہ نہیں کہ ایک بیماری ہے جو پوری دنیا سے غائب ہو چکی ہے, وہ بھی پاکستان میں پھوٹ پڑی ہے. تو یہ معاملات جو ہیں نا بڑے سنگین ہیں. تو عین ممکن ہے, کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف جو ہیں وہ اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کروا دیں اور الیکشن ہو جائیں. الیکشن تو ہوں گے. اچھا جی, میرا بھی کہنا یہ ہے کہ دیکھیں الیکشن تو ہونے چاہیے, اور اس بار خاصا اگر جیت جاتے ہیں بڑی اچھی بات ہے. انہیں چلانے دینا چاہیے کہ یہ خان صاحب کی ٹیم کوئی سنجیدہ ٹیم نہیں ہے. یہ جھوٹ پہ کھڑی ہوئی عمارت ہے. بار بار میں کہہ رہا ہوں یہ جھوٹ پہ کھڑی عمارت, ان کے چھوٹے چھوٹے جھوٹ سینکڑوں پکڑے جا چکے ہیں. اب آپ نے سنا ہوگا نا کہ اب دکھائے جا رہے ہیں ویڈیو کہ شہباز گل کہہ رہا ہے کہ دیکھیں خان صاحب نے 20% سے جو توشخانے میں لوگ خریدتے تھے 50% پہ کر دیا, اور خان صاحب نے خود 50% پہ پیسے دے کے خریدا ہے. پتہ چلا کہ عام لوگوں کے لیے 50% پہ کر دیا, اپنے لیے اپنا خود 20% پہ بھی لیا, اور وہ پیسے بھی بعد میں بیچنے کے بعد جمع کرائے. اچھا, یہی حرکتیں یہ لوگ کرتے تھے کہ نواز شریف کے لیے میں نے ایک زمانے میں ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ یہ ایک سے ایک چالاک آتا ہے کہ ان کو اسکریپ چاہیے تھا, انہوں نے رات کو ڈیوٹی لفٹ کر دی, پورا جہاز بھر کے منگوا لیے اب جب ڈیوٹی فری کرنے کے بعد, اور جب وہ پہنچ گئے اتر گئے اس کے بعد ڈیوٹی پھر لگا دی. تو یہ تو یہاں عام رہا ہے نا. اصل بات یہ ہے کہ ہمارے عوام سمجھدار نہیں. سب سے پہلے ہماری عوام کو میں ابھی ایک بہت اہم بات بتاؤں گا. ہماری عوام کو ایک بات سمجھنی ہوگی کہ یہ جو موجود جمہوری نظام ہے یہ مکمل فیک ہے. اس کا جمہوریت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جمہوریت میں موروثی سیاست ہو ہی نہیں سکتی. یہاں جانے کتنی بار دہرایا ہے کہ 90% 99% عوام کو ڈیموکریٹک پارٹی کے چیئرمین کا نام بھی نہیں پتہ ہوگا, اور اسی طرح ریپبلکن کے چیئرپرسن کا چیئرمین کا نام نہیں معلوم ہوگا کہ 4 سال سے 8 سال کے لیے پریزیڈنٹ آتا ہے, بیجا ہوتی ہے, اور پھر قصہ کہانی پھر نیا, اور رجسٹرڈ ووٹر سے لے کر پارٹی ورکر تک ایک پورا مرحلہ ہے, اسے طے کرنا پڑتا ہے. آپ کے ملک میں تو جس کی جیب میں پیسے ہیں وہ ڈائریکٹ رہنما بنتا ہے, وہی MNA ہوتا ہے, وہی وزیر بنتا ہے, وہی اور MP ہوتا ہے, سینیٹر ہوتا ہے. جس کی جیب میں جتنے پیسے ہیں اتنا بڑا عہدہ مل جاتا ہے. اور فالو کرنا ہے کہ نواز شریف کے بعد شہباز شریف کے بعد حمزہ شریف, مریم نواز, اور جانے یہ کہاں تک جائے گی. وہ کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ خان صاحب
بھی جو القادر ٹرسٹ وغیرہ بنا رہے ہیں وہ اپنے بیٹے کے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، ان پہ فلمیں بن رہی ہیں. مجھے نہیں پتہ سچ جھوٹ کا، میں تو صرف بتا رہا ہوں جو چیزیں منظر پہ نظر آتی ہیں. کہ خان صاحب کہتے تھے میں کوئی پروٹوکول نہیں لوں گا، جہاز سے جایا کرتے تھے، ہیلی کاپٹر سے. ابھی بیٹے بچے آئے، درجنوں گاڑیاں پیچھے تھیں، آگے تھیں. اب کہہ دیا جائے گا کہ جی ان کی زندگی کو بھی تو خطرہ ہو سکتا ہے، خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے. ہاں عام آدمی مر جائے کوئی بات نہیں. وہ نعمان کیا نام ہے اس کا، معظم گونل، اسے اسٹیج سے گولی ماری گئی، ایف آئی آر میں نام تک نہیں ہے. پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی، مگر سب کو پتہ ہے کہ خان صاحب پہ گولی چلی تھی. لانگ مارچ کے دوران 5 لوگ مارے جا چکے ہیں. اور وہ لانگ مارچ جو اب پتہ ہی نہیں ہے، اچانک وہ کہتے ہیں نا ادھر ڈوبے ادھر ابھرے، ادھر ڈوبے ادھر ابھرے، کہ کبھی کہیں نکل آتا ہے کبھی کہیں نکل آتا ہے. اندر انٹر اسلام آباد میں ہو بھی پائیں گے کہ نہیں ہو پائیں گے، کہ ابھی تک تو درخواست تک نہیں دی اسلام آباد میں کسی پرمیشن کی. عدالتیں جو کہہ رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اب میں آخری خبر ڈسکس کرتا ہوں آپ سے کہ جی بتانے والے جنہوں نے بتایا کہ جنرل نعمان کو، عامر کو جو گجرانوالہ کے، ان کو جوائنٹ چیف آف سٹاف ہوں گے، اور حافظ صاحب جو ہیں وہ آرمی چیف ہوں گے. انہوں نے بتایا کہ نواز شریف سے شہباز شریف نے معافی مانگی ہے. کس بات کی؟ انہوں نے کہا کہ جی یہ آدمی ضد کرتا تھا 20 سال سے جلا وطنی کے بعد سے کہ ہمیں فوج سے بنا کے رکھنی، ان کے بغیر اقتدار نہیں میں آ سکتے اور رہ سکتے اور چلا سکتے. اور نواز شریف نہیں مانتا تھا. اس بار نواز شریف کی نے شہباز شریف کی مانی، حکومت لی، گندے ہوئے، بیانیاں فارغ ہوا، مگر پھر سب کچھ وہی ہوا، وہی کنٹرول سارا کچھ. تو اب شہباز شریف کہتا ہے کہ فیملی بھی خراب کی، بیانیاں بھی گیا، مقبولیت، پاپولیٹی، ووٹ بھی کھوئے. اس حکومت نے ہمیں برباد کر دیا. اور بڑے میاں صاحب آپ صحیح تھے، میں غلط تھا کہ انہوں نے کہیں نہیں تسلیم کرنا، نہیں ماننا، اس ملک کو نہیں چلنے دینا. مجھے نہیں پتا واللہ عالم بالصواب یہ کتنا سچ ہے کتنا غلط ہے، مگر میرا جو سورس ہے وہ کم ہی اس کی انفارمیشن غلط نکلی. ابھی ریسنٹلی اس نے سب سے پہلے یہاں پروگرام بتایا گیا تھا کہ ان کے شہزادے کے آنے کے چانسز ہیں سلمان کے. پھر 15 دن کے بعد خبر آئی کہ وہ آ رہے ہیں، اور پھر پتہ چلا کہ وہ دورہ کینسل ہو گیا. وہ تو سب کو پتہ ہے. پھر آخری خبر کے طور پہ یہ سنتے چلیں، اس کے بعد ختم کرتے ہیں آج کے ویڈیو کو، کہ جنرل محترم جناب باجوہ صاحب جو بہت مشکلوں سے جا رہے ہیں، اور ابھی بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ راتوں رات کہانی کیا پلٹا لے، کہ انہیں جنرل راحیل شریف کی جگہ اتحادی فوج کا سعودی عرب میں سربراہ بنایا جا رہا ہے. انہیں اکوموڈیٹ کیا جائے گا، اور راحیل شریف وہاں سے ریٹائر ہونے کے بعد واپس آ جائیں گے. 6 سال انہوں نے تقریباً 5.5 سال گزار دیے. اب یہ 5.5-6 سال وہاں رہیں گے کہ اتنے بڑے عہدے سے ریٹائر ہو رہے ہیں. یہاں تو لوگ ریٹائر ہوتے ہیں تو وہ یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، لیکچر دیتے ہیں، اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں، آنے والے دنوں کے بارے میں تجزیے پیش کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو بتاتے ہیں کہ حالات کہاں کھڑے ہیں، تمہیں کیا کرنا ہے، قوم کو کیا کرنا ہے. ہمارے یہاں نوکریاں ڈھونڈتے ہیں یا اقتدار سے چپٹے رہتے ہیں. بہرحال آج کے لیے اتنا بہت ہے. انشاءاللہ آپ سے کل دوبارہ گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.